मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तेहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। बच्चों को प्यार। आपका दोस्त आपका भाई ब्रदर विल्सन कामरान एक बार फिर आपके सामने आया है खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को लेकर। और आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े मौज़े करता है। वो मौज़ात का खुदावंद है और उसने दुनिया में रहते हुए बहुत सारे मौज़ात किए, बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, जिसका हम तसव्वुर भी करें तो हमारे तसव्वुर से भी कहीं बढ़ के वो खुदा का कलाम है जो हमारी ज़िंदगी में आता है। और खुदा का कलाम जो है जब हमारी ज़िंदगी में आता है, हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हम बरकत पाते हैं। और खुदा का कलाम जो है वो हर वक्त और हर टाइम में आपको नज़र आता है। अहद अतीक में, अहद जदीद में आप देखें खुदा के मौज़ात, खुदा के कलाम के उन तमाम हवाला जात को देखिए जो खुदा ने तरह बतरा और हिस्सा भी हिस्सा आप तक पहुँचाए हैं। और हम खुदा यीशु मसीह की हलूयत के बारे में भी जानते हैं कि मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए बहुत सारे मौज़ात किए, बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया हो, कोई नया काम हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखना है और उस वक्त का इंतज़ार करना है कि जब वो वक्त आए तो आप खुदावंद यीशु मसीह के उन सारे मौज़ात को, खुदावंद की सारी ब्लेसिंग को और खुदावंद जो निजात बख्शने वाला है उसकी बरकत से मामूर हो जाएं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हम आपके साथ एक हवाला रखना चाहते हैं, आप मेरे साथ निकालिएगा खुदा के कलाम में से यशायाह की किताब और उसका 30वां बाब और उसकी 15वीं आयत में खुदा के कलाम में कुछ लिखा है, किताब मुक़द्दस में मरकूम है, तहरीर कर दिया गया है। खुदावंद यहोवा इस्राएल का कदूस यूँ फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है। और खुदावंद खुदा यहोवा पा खुदा इस बात का इजहार करता है और इस बात को हमारे सामने रखता है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह की जब बरकत को, खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को और खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को जब देखना है कि हमारी ज़िंदगी में काम करे, तो हमें ज़बूर नवीस के साथ इस बात में कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा पाक दा इंतज़ार करदा। सो किताब मुक़द्दस कहती है कि खुदावंद यहोवा इस्राएल का कदूस यूँ फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है, खामोश और तवक्कुल में तुम्हारी कुव्वत है, पर तुमने ये ना चाहा। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदावंद पर ना तो तवक्कुल करते हैं, ना भरोसा करते हैं, और वो कहते हैं कि आज हमने जो दुआ मांगी है हमें फौरी तौर पर उसका जवाब मिल जाए। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि खामोश बैठने में क्या है, तुम्हारी सलामती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सलामती का शहज़ादा है, खुदावंद यीशु मसीह अबदियत का बाप है। और उसने हमें कहा है कि खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है और हमारा तवक्कुल जो है वही हमारी कुव्वत है। अगर हमारा तवक्कुल हमारी कुव्वत है तो फिर हमें इसको मानने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को अपनी ज़िंदगी में हासिल करने की ज़रूरत है। याकूब की किताब उसका पहला बाब और उसकी 25वीं आयत में यूँ लिखा है कि सुनकर भूलना नहीं बल्कि अमल करना है। जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा की आवाज़ सुनते हैं, खुदा के पैगाम को सुनते हैं, तो फिर कोशिश किया करें कि उस पर अमल भी किया करें, क्योंकि खुदा का कलाम जो है हमें हर एक बात सिखाता और हर एक बात में हमें आगाही देता है। और खुदा का कलाम जो है वो हर वक्त हर लम्हा बिल्कुल ताज़ा है और खुदा का कलाम जो है हमें हर एक चीज़ बताता और सिखाता है। यूहन्ना की अंजील और उसका नामा बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपको एक वो मौजज़ा दिखाना चाहता हूँ जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने तो बहुत सारे मौजज़े किए हैं। अगर यीशु मसीह इस रूह ज़मीन पर रहते हुए, जिन्होंने 30 साल या कुछ 33 साल भी कह सकते हैं, 33.5 साल भी कह सकते हैं, ज़िंदगी गुजारी इस ज़मीन पर, तो उन्होंने बहुत सारे मौजज़ात किए, बड़े बड़े काम किए। और हम देखते हैं कि बड़े बड़े काम जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, यहोशू मसीह ने किए हैं, तो फिर हमें उनको मानने की ज़रूरत है कि वो आज आपकी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया लाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में एक नई तहरीक लाना चाहता है।
اور آپ کی زندگی میں ایک نئی برکت لانا چاہتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں کہ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جہنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا کہ یہ اندھا پیدا ہو، اس شخص نے یا اس کے ماں یا باپ نے؟ وہاں کے جو لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو دیکھتے تھے، فقیہ اور فریسی اور شرع کے عالم، اور بہت یہودی ٹریڈیشن کے مطابق بہت سارے ایسے ربی جو اپنے آپ کے اندر خدا نہیں تھے، وہ بھی حیران تھے، دیکھتے تھے۔ بہت سارے ایسے جادوگر جو تھے اس دور میں رہتے تھے جو بڑے بڑے کام کرتے تھے، لیکن جب یسوع مسیح کو ایسا کام کرتے دیکھتے تو ان کی عقل جو ہے دھنگ رہ جاتی۔ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ کیسے کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے اندر اتنی قوت تھی۔ یسوع مسیح کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا تو وہ فوری طور پر اچھا اور چنگا ہو جاتا تھا۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک جنم کا اندھا جو جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اندھا پیدا ہوتا ہے، اور اس کے شاگرد یسوع مسیح کے جو تھے اس کے پاس لائے اور پوچھتے ہیں کہ اے ربی، اے استاد، کس نے گناہ کیا، کیا اس کے ماں نے یا اس کے باپ نے؟ آج دنیا میں آپ دیکھیں بہت سارے ایسے بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں، نوجوان ہیں جو ان کی زندگیوں میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ان کی زندگی میں ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی اندھا پیدا ہوا ہے، اگر کوئی ایسا شخص جس کے ہاتھ نہیں ہیں، کچھ ایسے شخص جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، کچھ ایسے شخص جو ہیں ان کی گردن ٹیڑھی ہے، کچھ ایسے جو ہیں بہت کمزور ہیں، یعنی طرح طرح کے آپ دیکھیں کہ لوگ اس دنیا میں جنم لیتے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک ایسا شخص جس نے جنم لیا، وہ جنم کا اندھا تھا، اس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور شاگرد یسوع مسیح کے پاس لے آتے ہیں اور یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ اے یسوع مسیح ناصری، تو جو نجات دینے والا ہے، بتا کہ اس شخص نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے؟ مسیح یسوع جو ہے ہر ایک بات کو جانتے تھے، یسوع مسیح ہر ایک بات کا جواب دیتے تھے، اور یہاں بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا۔ اب اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آج دنیا میں اگر آپ کو کچھ لوگ ایسے نظر آ جاتے ہیں جو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، یا وہ اندھے ہیں، یا وہ کوڑ سے بھرے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی مشکل پریشانی ان کی زندگی میں ہے، تو آپ یہ مت کہیے گا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا، نہ اس کے ماں اور باپ نے گناہ کیا تھا، یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ کیوں ظاہر ہوں؟ کیونکہ خدا قادر مطلق ہے۔ اگر وہ آپ کو اچھا بنا سکتا ہے، خوبصورت بنا سکتا ہے، دولت مند بنا سکتا ہے، اور خدا کی ساری خوبیاں اگر آپ میں شامل ہیں، ہر ایک چیز خدا نے آپ کو دی ہے، تو خدا ایسا کر بھی سکتا ہے۔ آمین۔ سو ہمیں خدا کی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور لکھا ہے چوتھی آیت میں کہ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ اب یہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو نور کہا ہے، اور کسی بھی اندھیری جگہ میں جب آپ ہلکی سی بھی کہیں بھی لائٹ کو آن کریں گے تو وہ پورے کمرے میں روشنی ہو جائے گی۔ اور اس شخص نے اس بات کو سمجھ لیا، جان لیا، جو جنم کا اندھا تھا، اس کو سمجھ آ گئی کہ یسوع مسیح جو ہے وہی نور ہے اور وہی نور کا بانی ہے۔ اور جب اس کے ذہن دماغ میں یہ بات آ گئی تو آگے کتاب مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا شلوخ، جس کا ترجمہ بھیجا وہاں کے حوض میں جا کر دھو لے۔ بس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آ گیا۔ یعنی اس کے پاس ایک گواہی آ گئی کہ یسوع مسیح نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ اب اس کی زندگی کے اندر کتنی بڑی خوشی ہوگی، کتنی بڑی مسرت ہوگی کہ اس نے ساری زندگی میں کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، لیکن یہاں جب خداوند یسوع مسیح نے اس کی زندگی میں معجزہ کیا ہے، یسوع مسیح نے اس کی زندگی میں یہ بڑا کام کیا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور وہ نور اس کی زندگی میں، اندھے کی زندگی میں وہ ڈال دیتا ہے۔ اور اس کی زندگی میں جو نور نہیں تھا، اس کو اندر نظر نہیں آتا تھا، جب یسوع مسیح نور ہو کر آیا اور اس نور کو اس آدمی کے اندر نور کو ڈال دیا اور اس نے دیکھنا شروع کیا، تو اس نے کتنی حمد اور تعریف اور شکر گزاری کی ہوگی۔ آپ خدا کے کلام میں سے پڑھ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے ہمیشہ سچائی دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ پاس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگے دیکھتا تھا
کہنے لگے کہ یہ نہیں ہے جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا۔ اب یہ وہی اندھا تھا جو وہاں بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا اور لوگوں کے آسرے پہ رہتا تھا کہ کوئی آئے اس کو دے، لیکن یہاں وہ خداوند خدا جو ہر ایک شخص کو روزی دیتا ہے، ہر ایک آسمان اور زمین پہ جتنے بھی پرند چرند ہیں اور جو بھی مخلوقات ہے، سب کا خالق اور مالک یسوع مسیح ہے۔ اور یسوع مسیح جانتے تھے، یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ نہ اس نے گناہ کیا ہے، نہ اس کے ماں اور باپ نے گناہ کیا ہے، بلکہ یہ کام اس لیے ظاہر ہوئے تاکہ لوگ جانیں کہ خدا قادر مطلق ہے۔ بعض نے یہ کہا، بعض نے کہا یہ وہی ہے، اور انہوں نے کہا نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے۔ لوگ جو ہے اس شخص کو پہچاننے سے قاصر تھے، وہ کہتے تھے یہ وہ شخص نہیں ہے، یہ کوئی اور شخص ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کہا میں وہی ہوں۔ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں وہی ہوں۔ بس وہ اس سے کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ لوگ اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے کہ اس شخص کا نام یسوع ہے جس نے مٹی لی اور مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا شالوخ میں جا کر دھو لے۔ پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ اور انہوں نے اس سے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ بھی بہت سارے لوگ ہیں، جب خداوند آپ کی زندگی میں برکت دیتا ہے، جب آپ کی زندگی میں شفا آ جاتی ہے، نجات آ جاتی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی معجزہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ خداوند کو بھول جاتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ خداوند یسوع مسیح کہاں ہے۔ یسوع مسیح کہاں ہے یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ شخص جو خدا سے پیار کرتا ہے، وہ شخص جو خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتا ہے، اس بات کا اعلان کرتا ہے وہ شخص جس نے نجات پائی ہے، جس نے برکت پائی ہے، کہ اس کو معلوم ہے کہ یسوع مسیح ہی شفا دینے والا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شفا دینے والا اور نجات دینے والا کون ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہی ہے۔ اور ایک اور خدا کا خادم، خدا کا سورما ایلیا کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو کام تھا، اس نے بھی بہت بڑے بڑے کام کیے، ایلیا نے بھی کام کیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی بہت سارے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اور اگر ہم ایلیا کی زندگی کے بارے میں دیکھیں عہد عتیق میں، کہ ایلیا پرانے زمانے میں موسیٰ کا جو تھا ہم شکل تھا یا ہم پلہ کہہ سکتے ہیں، اور عام طور پر جو موسیٰ کو جو شریعت دی گئی اس کی نمائندگی جب وہ کرتا تھا، اور ایلیا جو تھا اس کو باتوں کو سمجھتا اور جانتا تھا۔ اور بعض لوگ جو تھے ایلیا کو اڑنے والا نبی بھی کہتے تھے، کیونکہ خدا کا پاک روح اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منادی کے لیے اسے لے جاتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بڑے بڑے معجزے کرتا ہے۔ خدا نے ایلیا کے ساتھ بھی بہت بڑا معجزہ کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب ایلیا کی زندگی میں معجزہ کرتا ہے، اور یہاں خدا اس اندھے کی آنکھ جو بالکل بند تھی آنکھیں اس کو کھولتا ہے، تو ہم موازنہ کر سکتے ہیں کہ خدا یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بھی محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ گواہی کے لیے آیا تاکہ توبہ کی منادی کرے، تاکہ اگر کسی کی آنکھیں بند ہیں تو یسوع کے نام میں اس نے جو گواہی دی، اس گواہی کے وسیلے سے ان کی زندگی میں گواہی قائم ہو، تاکہ وہ اس یسوع مسیح کو جان سکیں جو معجزات کرنے والا خداوند ہے۔ اور ایلیا کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے یہوہ خدا۔ اور اگر ہم یوحنا کو دیکھیں تو یوحنا کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے یوحنا کہ خدا کا فضل یا خدا فضل کرتا ہے، یوحنا کے مطلب یہ ہیں۔ اور اگر ہم ایلیا کی زندگی کی طرف دوڑیں، ایلیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یردن کے جنگلوں میں وہ رہنے والا تھا ایلیا بھی۔ اور اگر ہم یوحنا کو دیکھتے ہیں تو یوحنا جو ہے وہ بھی یردن کے جنگلوں میں رہنے والا اور کام کرنے والا، دونوں ہی دلیر تھے۔ اور دیکھیں کہ ان دونوں کے اندر جو ہے خدا نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ خدا اگر اس کی زندگی میں کام کر سکتا ہے، ایلیا کی زندگی میں کام کر سکتا ہے، ایک جنم کے اندھے کی زندگی میں کام کر سکتا ہے، اور ایلیا کے ذریعے کموں کے ذریعے اس کو خوراک دے سکتا ہے، تو وہ اتنا بڑا خدا کیا آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ اور یہاں ہم اس بات میں دیکھتے ہیں کہ یہاں یسوع مسیح جو ہے اس جنم کے اندھے کو جو ہے شفا دیتے ہیں، اور وہ شفا پا لیتا ہے۔ آج ہمیں بھی شفا کی ضرورت ہے، آج ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کے لہو کی ضرورت ہے، تاکہ آج بھی اگر ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے اور جانتے ہوئے نہیں جانتے، تو پھر ہمارے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں،
خدا آپ کی زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہے، ایک بڑا منصوبہ رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی بالکل نابینا نہ ہوں، بلکہ آپ دیکھیں، جانیں اور سمجھیں، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ ہمیں خداوند کی راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر۔ اگر آپ چاہتے ہیں خداوند سے پیار کرنا، خداوند سے محبت کرنا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بڑے بڑے معجزات ہوں، جس طرح کہ خدا نے اس جنم کے اندھے کو شفا بخشی اور وہ دیکھنے شروع ہو گیا، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسا بڑا کام ہو، تو پھر آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں اور اپنی زندگی اپنے مالک خداوند کو دیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح صرف اور صرف نجات دے سکتا ہے۔ شفا صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاس ہے۔ یسوع مسیح اس لازر کو بھی جو مر جاتا ہے اٹھ کھڑا کرتا ہے، خدا آپ کو بھی اٹھ کھڑا کرے گا۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، خدا آج بھی آپ کی زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے۔ خدا آپ کو آج آپ کی بیماریوں سے رہائی بخش سکتا ہے۔ آپ کے اندر کوئی تکلیفیں ہیں، آپ کو ان سے نکالنے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اس کی فرما برداری کریں، وفاداری کریں، تابعداری کریں اور اپنی زندگی اپنے مالک خداوند کے سپرد کریں۔ اگر آپ اس روح زمین پر رہتے ہوئے اگر آپ نے آج تک خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانا اور اگر یسوع مسیح کو نہیں پہچانا، آپ کی زندگی میں کوئی روشنی کی خبر، آپ کی زندگی میں انجیلی بشارت کا کام نہیں ہوا، آپ کی زندگی میں بہت ساری ایسی پرابلم آئیں کہ جس کے ذریعے سے آپ خداوند کو دیکھنے سے قاصر رہے، لیکن خدا نے آپ کے لیے وہ دروازہ کھولا ہے، اور اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا، ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا، کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ خدا ہمیں سلامت رکھنا چاہتا ہے، خدا ہمیں آگے بڑھانا چاہتا ہے، خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم خاموشی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح سے پیار کریں، اس کا انتظار کریں، اس کے وقت کا انتظار کریں کہ وہ کب آپ کو سربلند کرے گا، کب آپ کو برکت دے گا، کب آپ کے ساتھ چلے گا۔ وہ آپ کی قوت کو بڑھانا چاہتا ہے، آپ کے حوصلے کو بڑھانا چاہتا ہے، آپ کی زندگی میں برکت لانا چاہتا ہے، آپ کی زندگی میں دلیری لانا چاہتا ہے۔ جس طرح دلیری خدا نے ایلیا کو دی، خدا نے دلیری موسیٰ کو دی اور خدا نے دلیری یوحنا کو دی، وہی دلیری خدا آپ کو بھی دینے میں قادر ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ اگر ہم خدا کی آواز کو، خدا کی باتوں کو سنتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا اقرار کرنا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی۔ خدا رحمت کرتا ہے، خدا شفقت کرتا ہے، خدا آپ کو بحال کرتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو ضرور پڑھیے گا، ریڈ کیجئے گا، بار بار پڑھیے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی میں کہیں گناہ ہے، آپ کی زندگی میں کہیں بدی ہے یا کوئی ایسا گناہ جو آپ نے کیا ہے، آپ اس کا اقرار نہیں کرتے تو آپ اس کو مت چھپائیں، اپنا آپ خداوند کو دیں، اپنے منہ سے اقرار کریں اور کہیں مالک خداوند تو جو ایک جنم کے اندھے کو نجات دے سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، بحال کر سکتا ہے، آج میری زندگی کے اندر جو تاریکی ہے، میری زندگی کے اندر جو گناہ ہے، اس گناہ کو، اس تاریکی کو میری زندگی سے نکال۔ پھر خداوند آپ کو کیا کرے گا؟ آپ کو بحال کرے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، بلکہ ان کا اقرار کرے گا، ان کو ترک کرے گا تو خدا کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور 66 اس کی 18ویں 19ویں اور 20ویں آیت کو ضرور پڑھیے گا۔ لکھا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے اور اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے بات کرے، آپ کی دعا پر کان لگائے، آپ کی زندگی میں معجزہ کرے، جس طرح کہ خدا نے ایک جنم کے اندھے کو شفا بخشی، وہ آج آپ کو بھی شفا دینے کے لیے تیار ہے۔ آج اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اسے چھپائیں نہیں، ان کا اقرار کریں اور خداوند کی رحمت آپ کی زندگی میں ہوگی۔ سو ضروری ہے کہ ہم خداوند کی رحمت کو، خداوند کے فضل کو اپنے ہاتھ سے کبھی جانے نہ دیں۔ یسوع مسیح کو پہن لیجئے، یسوع مسیح پر ایمان رکھیے، اس پر توکل کیجئے
اور اس کا شکر کیجئے، کیونکہ وہی معجزات کرتا ہے، وہی آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، آپ کو بحال کرتا ہے اور تاریکی سے نکلنے کی راہیں بھی آپ کو دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کہیں تاریکی آ گئی ہے، آپ کی زندگی میں اگر نور نہیں ہے، تو اس نور کو اپنی زندگی میں قبول کیجئے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں۔ جب یسوع مسیح نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس نور کو اپنی زندگی میں حاصل کریں، توبہ کریں، اقرار کریں، اپنی زندگی اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے سپرد کریں اور اس ایمان کے بانی کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اس پر ایمان رکھیں، اس پر توکل کریں۔ وہ یہ سال آپ کی زندگی کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئیں اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں اور یسوع مسیح کو اپنائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اور جتنے میرے بہن بھائیوں نے سنا ہے برکت دے، اور اسی طرح خداوند کے کلام کو، خدا کی آواز کو سنتے رہیں اور خدا کی برکات کو اپنی زندگی میں حاصل کرتے رہیں۔ خداوند خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔